वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ से जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो क्या है, आप समाअत फरमाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना। कोई भी चीज़ बुरी हो और उसको अलल ऐलान कोई बंदा कहना चाह रहा है, अल्लाह हरगिज़ उसको पसंद नहीं करता। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे फहश कलामी करना, गंदी बातें करना, लोगों से डिस्कस करने के वक्त खुफिया बातों को जिन्हें छुपाने का शरीयत ने हुक्म दिया है उसको बरसरे आम कहना। ये वो चीज़ें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है हरगिज़ अल्लाह पसंद नहीं करता, मगर मज़लूम से। हाँ, अगर किसी पर जुल्म किया गया है, मिसाल के तौर पर किसी की इज्जत लूट ली गई, और अगर वो जालिम के ख़िलाफ़ मुकदमा करने के लिए अलल ऐलान उस गुनाह का ज़िक्र करे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो गुनहगार नहीं है। मज़लूम इन बातों को अलल ऐलान कर सकता है, लेकिन कुछ लोग फहश बातों को और बुरी बातों को शौकिया तौर पर करते हैं, शौक़ से करते हैं, उनको इसमें मज़ा आता है। नौजवान जब चार जमा हो जाएं तो आपस में डिस्कस करने के वक्त लड़कियों की बातें करें और उसको ये समझते हैं फ़ख्र की बात है। कुरान कह रहा है सू यानी बुरी बात को अलल ऐलान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो ये चीज़ हुई, और उसके अलावा तुमसे कुछ गुनाह सरजद हो गया, अनजाने में हुआ कि जाने में हुआ, लेकिन तन्हाई में किए थे, रात के वक्त गुनाह हो गया, लेकिन उसको आकर के तुमने चार लोगों के सामने बयान किया, यह डबल गुनाह है। गुनाह करना अलग मसला है, इजहारे गुनाह करना यह और डबल मसला है। इजहारे गुनाह गोया के, अब मिसाल के तौर पर किसी से रात की तारीकी में कुछ गुनाह हो गया, कौन देखा था, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ उसको मालूम, वो अकेला था, कर लिया। लेकिन जब वो मजमे में आया या अपने दोस्तों में आया तो ठट्ठा मार मार करके मजाक की शक्ल में अपने रात के किए हुए करतूत को बयान करने लगा। अरे कल रात तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया है। अब उसने क्या किया जानते हैं आप? रात का जो गुनाह था, हो सकता है अल्लाह उसे हमेशा के लिए छुपा दे, अल्लाह करीम है, बंदे का गुनाह वो छुपा देगा तन्हाई में किया हुआ। और हो सकता है दुनिया में जब उसने छुपा दिया है, आखिरत में भी अल्लाह उस गुनाह को न खोल करके माफ कर दे, बख्श सकता है। रब तबारक व तआला अपने फजल व करम से माफ भी कर देगा। लेकिन जब तुमने गुनाह का इजहार किया तो गोया के दूसरों को अपने गुनाह पर गवाह बना दिया, तुमने 4-5 लोगों को और बता दिया कि तुमने ये किया था। अब मुझे बताओ, क़यामत के दिन जब उन गुनाहों पर तुम बख्शिश का सवाल करोगे कि अल्लाह मुझे इन तमाम चीज़ों से छुट्टी दे दे, माफ़ कर दे, तो जिन जिन तक तुमने ये सारी बातें बताई थी वो भी खड़े हो जाएंगे कि अगर इसकी ये चीज़ें माफ़ हो सकती हैं तो हमारी क्यों नहीं माफ़ हो सकती, हमारी भी माफ़ की जाएं। तो मेरे अजीज़ों, गुनाह एक अलग चीज़ है, इजहारे गुनाह ये और ख़तरनाक चीज़ है। छुपाने का हुक्म है, जब किसी से कुछ गुनाह हो जाए तो उसे छुपा दिया जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसीलिए जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने ऐबों को छुपाने पर बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब का ऐलान फरमाया। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने अपने भाई के ऐब छुपाए, क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। तुम सतरपोशी करो, अलल ऐलान बुराइयों का तज़किरा न करो, अल्लाह तुम्हारे भी बहुत सारी चीज़ें छुपा देगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुछ ना खुले तो दूसरों का भी खुलने ना दो, उनकी पर्दापोशी करो। मुझे चंद दिनों कबल एक साहब ने ये सवाल किया था कि कोई मौलवी साहब हैं या मुअज्जिन साहब हैं, मैयतों को नहलाते हैं
اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا، ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو۔ ہاں یہ حکم ہے، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شعار ہو، اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے، وہ آدمی نہلائے میتوں کو۔ کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے۔ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے، میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے۔ اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی، یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا۔ لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں، جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو، مؤذن ہو، جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا، میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، بدترین گنہگار ہے، اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلے کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے، یعنی چھپا دے۔ اب دیکھیں آیت پڑھیں، یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بری باتیں، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا، اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ سب توجہ رکھیں میرے عزیزو، بچوں، جوان، فحاشی کی باتیں عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تم سوچتے ہوں گے ٹھٹا مار کر کے ہنس دیے، فلاں عورت کے اندرونی معاملات پر ہم گفتگو کریں، فلاں لڑکی کی فگر کے بارے میں بات کریں، معاذ اللہ۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلاظت ہے، اس کو علل اعلان آدمی کر رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو نہ سونگھنے میں آئے جو اس وقت میت کے ہیں، لیکن یہ باطنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے جہنم کانپنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکالی جائے گی۔ جو اپنی زندگی میں فحش کلامی کرتا تھا، میرے عزیزو، گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں،
لیکن ان گناہوں کا اظہار کرنا اپنی زبان سے یہ غلیظ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جب بیان کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم سینہ زوری کر رہے ہو، اترا کر کے بتا رہے ہو، دیکھ میں نے چھپ کر کے کیا بھی اور سب کو بتا بھی رہا ہوں، کون میرا کیا کر لے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے، شرمندگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے، رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں، رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں۔ یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے، لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے۔ کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا، کون سا برا کام کیا، اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے۔ اس چیز سے، اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے۔ گناہ کرنا اور ہے، اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز فحش کلامی، یعنی مذاق میں بھی ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں غلاظتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں۔ مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے اندر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علی اعلان تذکرہ کیا، نہیں۔ وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے، تو یہی گناہ بن جائے۔ اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے، اور گناہ کر رہا ہے، بری بات علی اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حلال تھا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گئے اجرا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تمہارے در پہ جو میں بار یاد ہو جاؤں، قسم خدا کی شاہ کا یاد ہو جاؤں۔ تیرے دامن کرم جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے۔ جو پے سوال آئے مجھ دیکھ کر یہ بولے، جو پے سوال آئے مجھ دیکھ کر یہ بولے، کوئی اس امت جگانا ابھی آنکھ لگے گئی ہے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ
سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس امت گردانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے لحد میں عیش رخ شاہ داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جناب میں یہ محبہ لے چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا عبد نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت کا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت کا مطلب وہاں بھی دور ہو ہمیں رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی بلحوث سنسی موزے کی بردگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں جو جنہوں نے خلد میں قووں کو دے بیٹھے دھرم ایسے اچھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں پڑی ہے دیکھو عادت کے شور میں اسے کھائے پڑی ہے دیکھو عادت کے شور میں اسے کھائے پڑے رہا نہ آئی تو زاغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے ہے صدا چاند عبد نبی کے لیے نقش پارے سگا نے نبی دیکھیے پتا ہے بہت رہبری کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے اے خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے اے خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے
چلے زینت سجادو بس میں قضا ملتا نہیں لال یکتا عشق احمد رضا ملتا نہیں وہ جو اپنے دور کا صدیق تھا ملتا نہیں پر تبے غوث و رضا و مصطفیٰ ملتا نہیں چار سال کے بدلے ملی چوکس رہے یہ نہ سمجھے یہ الہی سینکڑا ملتا نہیں زمین و زور اور زر کے ہیں گاہک تو بگو دل سے جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں مفتی اعظم کا ذرا کیا بنا اختر رضا مفتی اعظم کا ذرا کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ چلے وگری نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ چلے وگری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں برسر افلاک جا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے برسر افلاک جا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے اپنی ہستی کو مٹا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے آگہی کے پر لگا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے ہو گیا پاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ چلے وگری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں نگاہ تاج شریعہ کی ہے یہ چلے وگری فیض اختر لے کے آئے حضرت اسجد رضا فیض اختر لے کے آئے حضرت اختر رضا دیکھتے ہی سب پہ چھائے حضرت اختر رضا چلے وہی اختر رضا کی روشنی وہ پائے گا جن کی نظروں میں سمائے حضرت اختر رضا فیض غوث پاک سے پر نور محفل ہو گئی جس کسی محفل میں آئے حضرت اسجد رضا شیر دل باطل شکن عشق نبی میں معجزہ آپ کی ہر ادائیں حضرت اسجد رضا ہر گھڑی ہر ایک لمحہ ہم رہے تم سے قریب دور ہو تم سے بلائیں حضرت اسجد رضا حضرت اسجد رضا یاد آتی ہے ہمیں مرشد کی وہ رنگینیاں نعت جب بھی گنگنائے حضرت اسجد رضا اسی لیے خوش ہے سما مستی میں ہے ساری فضا آج ہے دربن میں آئے حضرت اسجد رضا اسی لیے خوش ہے سما مستی میں ہے ساری فضا آج دربن میں ہے آئے حضرت اسجد رضا چاہے دربن ہو ملاوی ہو یا ہو زمبابوے آسماں بن کر چھائے حضرت اسجد رضا قادری کیوں کر ہو طالب پھر کسی سرکار کا قادری کیوں کر ہو طالب پھر کسی دربار کا جب کی ہے اپنا بنائے حضرت اسجد رضا نگاہ تاج شریعہ کی ہے یہ چلے
وگری دیکھو نگاہ تاج الشریعہ کی ہے یہ چلے وگری چمک رہا جو اسجد ہزار آنکھوں میں چمک رہا جو اسجد ہزار آنکھوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ. اس ویڈیو کو لائک کریں. تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی. ضرور پریس کریں. تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے. تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے, ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان, سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہو. اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں, یعنی سب کی قضا ہے, اس کی بھی, اس کی بھی, اس کی بھی, اس کی بھی, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے مسئلہ خراب نہیں. بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے, اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے, پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے. تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقوی تھا. لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے, عشاء کی نماز قضا ہو گئی. قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ, 4 فرض اور 3 وتر. مسئلہ تو یہی ہے نا. کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی, فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے, تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب. یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں, یعنی کل 7 رکعت. وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت. حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں, ہے نا. آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت. 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ, کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے, 4 رکعت فرض پڑھ لیا, کسی کو نہیں معلوم, قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ, 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے. حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ, ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے. ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے, کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک, اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے. ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے, وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے. تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا, کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کے پڑھ رہے ہو. گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو. اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو. ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں, رات کو زنا ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ, فلاں ہو گیا ہے, اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوگا. میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو, اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے, اس کا کیا انجام ہے. سوچو اس بات کو. قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے عبرت ہیں. اللہ نے فرمایا ایک تو یہ زبان سے نکلنے والا کوئی برا کلمہ اللہ تم سے ہرگز پسند نہیں کرتا, اور جب ایسا بندہ مر جاتا ہے جو فحش کلامی کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے ایسی کہ جہنم بھی کانپنے لگتا ہے, یہ حدیث میں. اور دوسری چیز جو آیت میں نے پڑھی, ان تبدو خیرن او تخفو, اگر تم بھلائی کو علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے, قبول کرتا ہے. او تعفو عن سوء, ایک اور اس میں ذکر ہے, اللہ فرماتا ہے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو. کسی کے اندر تم نے برائی دیکھی اسے معاف کر دیا,
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت، آپ سب کو معلوم ہے۔ رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ، وہ رحیم بھی ہے، عفو بھی ہے۔ یہ دو عادتیں اگر بندہ اپناتا ہے، بندے کے اندر اگر رحم آیا کسی کے دل کے، کسی کے لیے، اور کسی کو دیکھ کر کے بھی اس نے معاف کر دیا، اس پر ایک روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے کہ رحم میری صفت ہے، عفو میری صفت ہے، میرا بندہ ہو کر یہ رحم کر رہا ہے اور عفو کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عذاب سے بری کرتا ہے جو معاف کرنے کی اپنے اندر چھمتا رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ کر کے چلو، تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، رحم کرنا اور معاف کرنا اگر کسی کی عادت ہے، امید رکھے کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف بھی کرے گا۔ آپ اپنے رب سے اپنے متعلق جیسی امید رکھتے ہیں ویسی بندوں کے ساتھ بھی کریں۔ مثال کے طور پر 100 گناہ ہو گئے میرے، 100 گناہ ہو گئے، اللہ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت سے تمہاری امید یہی ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تم اپنے متعلق تو یہ امید رکھتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ جب کسی نے ایک بھی برائی کر دی اور 9 اچھائیاں کیا ہے، 10 میں سے 9 اچھائیاں کیا، ایک برائی کیا، تم اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس 9 اچھائیاں تھیں میرے ساتھ، ایک برائی ہو گئی ہے، معاف کر دو اس کو۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو، تم اپنے رب سے 100 گنا اپنے معاف کرانے کی امید لے کر بیٹھے ہو اور اپنے بھائی کے ایک گناہ کو معاف کرنا نہیں چاہتے، تو پھر بھول جاؤ تمہیں بھی قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں سناتا ہوں، معاف کرنے کے متعلق یہاں آئی ہے، اس لیے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مرنے سے پہلے امت مصطفیٰ کو معاف کر کے مرو، کبھی بھی ہو، بدلے کی بھاونا، انتقام کا جذبہ نہ رہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ میرے ساتھ جس نے بھی جو کچھ بھی کیا، اللہ تو منتقم حقیقی ہے، تو ہی دیکھ لے، اپنے معاملات چھوڑ دو اللہ کے اوپر۔ اور رہی بات کسی نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دو۔ جب تم معاف کر کے مرو گے تو ہو سکتا ہے تم نے بھی کسی کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، یا زبانی یا ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، ان کے بھی دل زخمی ہوں گے کسی نہ کسی کے۔ اب یہ رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں جب تم معاف کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ میں حدیث بتا رہا تھا، حدیث یہ ہے، 2 بھائیوں میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک دوسرے سے دونوں کا کچھ نہ کچھ مباحثہ ہوا، اور تکرار کے بعد دونوں الگ ہوئے جھگڑے کے بعد، لیکن ان میں سے ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا دوسرے کے پاس۔ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جھگڑوں کے بعد اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ پہل جنت میں جائے گا، وہ جنت میں بھی پہلے ہوگا۔ یہی بات تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان حضرت فاطمہ نے کہا تھا، دونوں چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال یا 5 سال، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی، بچپنے کی بات، لڑ کر کے آئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ آپ کے پاس جیسی آئے تو انہوں نے کہا، ایک جملہ یہ کہا، بیٹا مجھے معلوم نہیں کس کی غلطی ہے کس کی خطا ہے۔ ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ دونوں کے تکرار سے، دونوں کے جھگڑوں سے کہیں اللہ دونوں سے ناراض نہ ہو جائے، دونوں رونے لگے، کچھ بھی ہو جائے لیکن مولا ہمارا نہ روٹھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، میں نے اپنے ابا جان سے حدیث سنی ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جو معافی مانگنے میں
پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہونے کو تھا، امام حسین چھوٹی عمر کے تھے، دوڑ کر کے حضرت امام حسن کے پاس گئے، کہا برادر محترم جو کچھ بھی ہوا ہماری تکرار ہمیں معاف کر دیں۔ اب دوسرے بھائی کا کیا مقام ہے یہ بھی حدیث پاک سے سن لیں۔ معاف کر دیا تو خیر ہے، تم نے معاف کر دیا، کوئی تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا معاف کر دیا۔ آج بہت سارے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہن آئی ہے منانے کے لیے بھائی کو، نہیں مانتا میں، چل تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، پرانی باتیں یاد کی۔ بھائی آیا ہے اس کے گھر میں شادی ہے، چلو بھیا آ جاؤ، نہیں، پرانے گڑے مردے نکال کر کے بھائی کو رخصت کر دیا، ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، زندگی بھر معاف نہیں کریں گے۔ وہ لوگ بھی سن لیں، تمہاری ذمہ داری تھی معافی مانگنے کی، تم معافی مانگ لیے، بہت اچھا کیے، کیونکہ پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب جس کے پاس گئے تھے معافی مانگنے کے لیے اس نے نہیں معاف کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت کے قریب نہ آئے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم سے اگر تمہارا بھائی منانے کے لیے آ گیا، تمہاری بہن آ گئی، تمہارا پڑوسی آ گیا، تمہارا رشتہ دار آ گیا، تو پہلی بات تو یہ سوچ لو کہ وہ بازی مار لے گیا۔ معافی تو تمہیں بھی مانگنا چاہیے تھا، پہل میں کیوں نہ کروں، لیکن وہ بازی مار لے گیا، جنت میں پہلے جائے گا۔ اب اگر تم نے معاف کر دیا تو خیر ہے، نہیں معاف کرا تو کل قیامت کے دن شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جاؤ۔ اب رسول اگر شفاعت نہ کریں کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر نبی بھی منع کر دیں جاؤ تمہاری شفاعت میرے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا کل وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اگر چھپا کر کے درگزر کر دیا، اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو سمجھ لو کہ بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں قدیر کا لفظ آیا ہے، عفو کا مطلب ہوا معاف کرنے والا، قدیر کا مطلب ہوا قدرت رکھنے والا۔ دونوں کی میچنگ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزو، قدیر کے لفظ کا اس میں جو کمبینیشن ہے وہ جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کرتے۔ یہ قدرت ہے اس کی کہ وہ قدیر ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے کہا اے رسول پاک میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کیا اس بندے کی معافی ہو سکتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا اور ارشاد فرمایا اے رسول پاک آپ اس بندے سے پوچھیں کیا اس کے گناہ سمندر کے برابر وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے یک میں یک بنایا۔ ان کی مہک میں دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تمہارے دل پہ جو میں بار یاد ہو جاؤں،
قسم خدا کی کامیاب ہو جاؤں تیرے دامن کرم سبحان اللہ جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے جو پہ سوال آئے مجھ دیکھ کر یہ بولے جو پہ سوال آئے مجھ دیکھ کر یہ بولے کوئی اس امت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس امت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جینا بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کا مطلب وہاں بھی دور ہو ہمیں رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی بلحوث سنچی موزر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم ایسے اچھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں پڑی ہے کو عادت کے شور میں اس کھائے پڑی ہے کو عادت کے شور میں اس کھائے پڑے ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے ہے صدا چاند عبد نبی کے لیے نقش پائے سگانے نبی دیکھیے یہ پتا ہے بہت رہبری کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلام
غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے زینت سجاد و بزم قضا ملتا نہیں لال یکتار شہ احمد رضا ملتا نہیں وہ جو اپنے دور کا صدیق تھا ملتا نہیں مرتبے غوث و رضا و مصطفیٰ ملتا نہیں چار ایک سال کے بدلے ملی چوکس رہے یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں زمین و زور اور زر کے ہے راحت ہوں دل سے جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں مفتی اعظم قضیہ کیا بنا اختر رضا مفتی اعظم قضیہ کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ چلے وگری نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ چلے وگری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں برسر افلاک جا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے برسر افلاک جا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے اپنی ہستی کو مٹا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے آگہی کے پر لگا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ چلے وگری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں نگاہ تاج شریعہ کی ہے یہ چلے وگری فیض اختر لے کے آئے حضرت اسجد رضا فیض اختر لے کے آئے حضرت اختر رضا دیکھتے ہی سب پہ چھائے حضرت اختر رضا چلے وے اختر رضا کی روشنی وہ پائے گا جن کی نظروں میں سمائے حضرت اختر رضا فیض غوث پاک سے پر نور محفل ہو گئی جس کسی محفل میں آئے حضرت اسجد رضا شیر دل باطل شکن عشق نبی میں معجزہ آپ کی ہر ادائیں حضرت اسجد رضا ہر گھڑی ہر ایک لمحہ ہمیں رہے تم سے قریب دور ہو تم سے پلائے حضرت اسجد رضا حضرت اسجد رضا یاد آتی ہے ہمیں مرشد کی وہ رنگینیاں نعت جب بھی گنگنائے حضرت اسجد رضا اسی لیے خوش
ہے سما مستی میں ہے ساری فضا آج ہے دربن میں آئے حضرت اسجد رضا اسی لیے خوش ہے سما مستی میں ہے ساری فضا آج دربن میں ہے آئے حضرت اسجد رضا چاہے دربن ہو ملاوی ہو یا ہو زمبابوے آسماں بن کر کے چھائے حضرت اسجد رضا قادری کیوں کر ہو طالب پھر کسی سرکار کا قادری کیوں کر ہو طالب پھر کسی دربار کا جبکہ ہے اپنا بنائے حضرت اسجد رضا نگاہیں تا جو شریعہ کی ہے یہ جلے وگری دیکھو نگاہیں تا جو شریعہ کی ہے یہ جلے وگری چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں سرفراز کیا ہے تو اسی میں پورے کے پورے باقی اس ویڈیو کو لائک اسی میں کریں، پورے کے ہمارے پورے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا بیل دوسرے آئکن کو مذاہب پریس کی بھی کریں۔ میں بات کروں